बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम फजल और शुक्र के साथ आप सब खैर से होंगे। दोस्तों मैं हूँ नबील वफ़ाई और आप देख रहे हैं वफ़ाई टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ टाइगर फोर्स की चंद मालूमात के बारे में। चंद मालूमात ये हैं, कुछ लोगों का सवाल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सवाल होते हैं और उनके सवालों के अलावा मैं कुछ अपडेट आपको बता रहा हूँ। दोस्तों क्या टाइगर फोर्स अभी तो एक यानी कि रज़ाकाराना तौर पर काम कर रही है, क्या आगे जाकर ये एक बड़ी फोर्स बन सकती है, क्या आगे जाकर इनको कोई ओहदा मिल सकता है, क्या इनको कोई पक्की नौकरी मिल सकती है, क्या इनकी तनख्वाह लगेगी, इनके काम क्या है, हर चीज़ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों इमरान खान साहब ने जो अपनी स्पीच की है अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक स्पीच की है टाइगर फोर्स के हवाले से, तो काफ़ी ज़्यादा जो सवालात से इन लोगों के जवाब दिए हैं। तो पहले उनके सवालात और उनकी जो तकरीर है, उनकी जो स्पीच है जनाब वो सुन लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो तकरीबन 10 लाख से ऊपर जो हमारी कोरोना फोर्स के टाइगर्स जिन्होंने वॉलंटियर किया, जिन्होंने रज़ाकाराना तौर पे फ़ैसला किया कि हमारी मदद करेंगे, मेरी मदद करेंगे, मैं आज आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये जो फोर्स टाइगर फोर्स यानी जो वॉलंटियर फोर्स क्यों मैंने फ़ैसला किया कि हमें इसकी ज़रूरत है, इसलिए कि जो पाकिस्तान के सामने चैलेंज है, तो बड़ा चैलेंज है। चैलेंज क्यों है? चैलेंज इसलिए है कि एक दुनिया के अंदर पेंडेमिक जिसे कहते हैं, एक ऐसी वायरस निकली जिसकी वजह से सारी दुनिया के अंदर वो कदम उठाने पड़े जो कोई पिछले 100 साल में किसी मुल्क को नहीं उठाने पड़े। मतलब कि लॉकडाउन करना पड़ा। ये जो वायरस के फैलने से इसको रोकने के लिए जो लॉकडाउन किया, सबसे बड़े मसले हमारे मुल्क में इस लॉकडाउन की वजह से हैं। और इस लॉकडाउन की वजह से जो असरात आम आदमी के ऊपर गए, गरीब लोगों के ऊपर गए, तनख्वाहदार पे गए, जो दिहाड़ीदार था, जो छोटे लोग थे, जो छाबड़ी वाले थे, ये सारा एक बहुत बड़ा तबका मुतासर हो गया। मुतासर तो सफ़ेद पोश भी हुए हैं, लेकिन नीचे सारा एक तबका इस लॉकडाउन की वजह से मुतासर है। हमारा तो एक मुल्क पहले मुश्किल में था, लेकिन अमीर मुल्कों के अंदर भी बहुत बड़ा मसला आ चुका है। और बरतानिया जैसे मुल्क में उनका जो प्राइम मिनिस्टर था उसने अपील की वॉलंटियर फोर्स की, और बरतानिया में तकरीबन 2.5 लाख लोगों ने वॉलंटियर करने का अपने आप को रजिस्टर करवाया। तो मकसद इस वॉलंटियर फोर्स का ये है कि एक मुश्किल वक्त में कौम को उन लोगों की ज़रूरत है जो मदद कर सकते हैं, रज़ाकाराना तौर पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की मदद कर सकते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी इतने वसाइल नहीं, इतने लोग नहीं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन भी करें और फिर खाना भी बांटें, और फिर मस्जिदों के ऊपर भी देखें कि SOPs के ऊपर लोग चल रहे हैं। और जो आगे आने वाला वक्त है उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन अकेली कुछ नहीं कर सकती। तो इसलिए हमें ये वॉलंटियर्स जो आप सब ने वॉलंटियर किया, एक मुल्क जिहाद लड़ रहा है एक मुश्किल वक्त के लिए, तो मैं आप सबका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एक थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बता दूं कि जब शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के लिए मैं पैसे इकट्ठे करने निकला तो बहुत ज़्यादा पैसा था। तो मुझे समझ नहीं आई कि मैं इतना ज़्यादा पैसा कैसे इकट्ठा करूँगा। तो तब एक किसी ने कहा कि ये स्कूल के बच्चे जो हैं इनको आप अपने साथ मोबिलाइज़ करें, क्योंकि मैं उन दिनों में क्रिकेट खेलता था और जो स्कूल के बच्चे थे वो सबसे ज़्यादा मुझे फॉलो करते थे क्रिकेट की वजह से। तो मैंने एक इमरान टाइगर फोर्स निकाली, और ये हमारे स्कूल के बच्चे थे जो कि फिर टाइगर्स बने, जिन्होंने पैसे इकट्ठे किए। सिर्फ उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, लेकिन जब वो पब्लिक के अंदर गए पैसे इकट्ठे करने के लिए, तो जो पब्लिसिटी मिली, उस पब्लिसिटी की वजह से
ہم آخر میں اتنا پیسہ اکٹھا کر سکے کہ پاکستان کا پہلا ایک اسپیشلائزڈ کینسر ہاسپٹل بنا سکے، اور وہ ہاسپٹل جو آج تک 75% کینسر کے مریض ان کو مفت علاج کر رہا ہے، اور یاد رکھیں سب سے مہنگا کینسر کا علاج ہے۔ تو میں صرف اس لیے کر سکا کہ میرے ساتھ اسکول کے بچے ایک والنٹیئر فورس بنے، اور وہ جو ٹائیگر فورس تھی اس لیے کامیاب ہو۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ ایک ٹائیگر فورس آج اکٹھا کرتے ہیں، ہماری ملک کی مدد کریں اس مشکل وقت میں۔ تو اب آپ کے لیے میرا جو آج پیغام ہے وہ یہ کہتے کہ سب سے پہلے تو اب ہم نے آہستہ آہستہ یہ لاک ڈاؤن کو کھولنا ہے۔ ہم کیوں لاک ڈاؤن کو کھول رہے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہت زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں لاک ڈاؤن سے، نوکریاں چلی گئی ہیں، وہ طبقہ جو کہ صرف دہاڑی دار تھے، جو گزارا کرتے تھے، جو پیسہ آتا تھا اس سے بچوں کا پیٹ پالنے سے، وہ سب مشکل میں پڑ گئے۔ تو اس لیے جو ہم جب لاک ڈاؤن کھولیں گے تو تاکہ لوگوں کو نوکریاں ملیں واپس، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے ایسا لاک ڈاؤن کھول دیا کہ جدھر لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، اور جو ہم SOPs یعنی جو شرائط ہم رکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن کھولنے کے لیے، اگر لوگوں نے ان کے اوپر عمل نہ کیا تو خطرہ یہ ہے کہ پھر سے یہ ایک کرونا تیزی سے پھیلے گی، کیونکہ اب تھوڑی لیول ہو گئی ہے۔ تو اگر وہ پھر سے پھیلی تو اس کا پھر خدشہ یہ ہے کہ پھر سے ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا۔ لہٰذا میں آپ سب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ نے پھر اپنے یونین کاؤنسلز کے اندر، محلوں کے اندر، جدھر جدھر آپ کی لوکیشن ہے، آپ نے پھر لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کرنی ہے، آپ نے پبلسائز کرنا ہے کہ SOPs کیا ہے۔ جس طرح مسجدوں کے اندر ہم نے کہا ہوا ہے، شرائط رکھی ہوئی ہے کہ اگر تراویح پڑھنے جانا ہے تو یا مسجدوں میں جانا ہے آپ نے تو وہ فاصلے رکھنے ہیں آپس میں، اور پھر کئی اور ہم نے شرائط رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ والنٹیئرز کا، یہ ٹائیگرز کا کام ہوگا کہ لوگوں کو آگاہ کریں کہ یہ اگر مسجد کھل رہی ہے تو آپ نے مسجد میں جانا ہے تو یہ آپ نے ان شرائطوں پہ عمل کرنا ہے، اگر دکانیں کھل رہی ہیں تو تب آپ نے کیا کرنا ہے، اگر فیکٹریاں کھل رہی ہیں تو آپ نے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے اس چیز میں۔ حالانکہ یہ جب ہم کھولیں گے فیکٹریز اور دکانیں اور سب چیزیں، تو اس میں ذمہ داری جو فیکٹری کا مینیجر ہے اس کی ذمہ داری ہوگی، جو دکان چلاتا ہے اس کی ذمہ داری ہوگی، لیکن عوام کے اندر ہمارے ٹائیگر فورس جا کے لوگوں کو آگاہ کرے گی۔ سب سے بڑی تو یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا ہمارے لیے چیلنج اب ہوگا کہ ایک طرف لوگوں کو کرونا سے بھی بچائیں، اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھیں کہ لوگ بے روزگاری سے، بھوک سے نہ مریں، تو ان کے لیے روزگار بھی ہو اور پھر کرونا سے بھی بچائیں۔ اس بیلنس کے لیے آپ ٹائیگرز کی ضرورت پڑے گی کہ پبلک کے اندر یہ اویئرنیس کیمپین کریں، لوگوں کو آگاہ کریں کہ کن شرائط کے مطابق ہم لاک ڈاؤن کو کھول رہے ہیں۔ دوسری چیز جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، مسجدیں، ان کے اندر یوٹیلیٹی سٹورز، میں بھی کہوں گا بھی ہمارے یوٹیلیٹی سٹورز کے چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس کے ڈاکٹر ظفر مرزا کو یہاں بٹھایا ہوا ہے، کیونکہ بہت زیادہ میڈیکل پروفیشن کے لوگ جو میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بھی ہمارے ٹائیگرز بنے ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر مرزا کو کہوں گا کہ آپ کو گائیڈ کریں، یوٹیلیٹی سٹورز کی ذوالقرنین آپ کو بتائیں گے چیئرمین، کہ ان کے اندر آپ نے کیسے کیا چیز دیکھنی ہے جا کے یوٹیلیٹی سٹورز پہ۔ میں چاہوں گا کہ عثمان ڈار آپ سے مختصر بات کریں کہ جو انہوں نے سیالکوٹ کے اندر ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا ہے والنٹیئرز کے ساتھ، ٹائیگرز کے ساتھ، تو وہ اس کی بھی بات کر سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 چیز کہ ٹائیگر فورس ایک والنٹری فورس ہے، آپ نے کہیں پیسے اکٹھے نہیں کرنے ہیں، آپ کا کام یہ نہیں ہے، آپ کو کوئی تنخواہیں نہیں مل رہی، آپ ایک جہاد لڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کے، اور آپ جوائن کریں، ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے آپ کام کریں گے۔ تو جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے، جو ایک بڑا پروگرام ہم نے لانچ کیا 2 دن پہلے، وہ ہے کہ ہم جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں
جو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، ان کی رجسٹریشن کروانی ہے آپ نے. تو میں آپ جو یونین کاؤنسل کا آفس ہوگا، جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہوگی، وہ اس آفس میں وہ ایک ڈیسک بنائے گی اور ادھر آپ لوگوں کو رجسٹر کریں گے. جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، لوگ خود بھی اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ویب سائٹ کے اوپر اپنے آپ کو رجسٹر کرنے کی فارم بھرنی ہے، وہ شاید زیادہ لوگ نہ کر سکیں. اس لیے آپ میں سے زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے والنٹیئر کیا، تو آپ ان کی مدد کریں تاکہ وہ رجسٹر کریں، اور پھر ہم ان کو ایک فلٹر کر کے اپنے احساس پروگرام کے ذریعے جو نادرا کے ڈیٹا بیس ہے ان کو فلٹر کریں گے کہ باقی وہ مستحق ہیں، اور ان کے بعد وہی کیش ٹرانسفر کریں گے جو کہ آپ ابھی احساس پروگرام کی کیش ٹرانسفرز کر رہے ہیں. مانیٹر کریں گے اور ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیں گے. اس کے علاوہ جو میں آپ سب سے یہ امید لگاتا ہوں کہ یوٹیلیٹی سٹورز کا میں آپ کو بتا بیٹھا ہوں، آپ نے کہیں بھی ذخیرہ اندوزی دیکھی؟ آپ نے دیکھا کہ لوگ گندم کو یا اور بھی کھانے پینے کی چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں؟ یہ قانون کے خلاف ہے. آپ نے خود ایکشن نہیں لینا، آپ نے جا کے ایڈمنسٹریشن کو بتانا ہے، اور پھر ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے ایکشن لینے کے لیے. یہ جو بھی لوگ یہ غیر قانونی چوز کر رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی سے وہ ہوتا کیا ہے کہ قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہم کیش ٹرانسفر کر رہے ہیں عام لوگوں کے لیے ان کی مدد کرنے کے لیے، تو جب چیزیں مہنگی ہوگی ان کے ہاتھ سے جو پیسہ ہوگا وہ زیادہ چیزیں نہیں خرید سکے گا. اس لیے یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. جو بھی ٹائیگر فورس ہے وہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر بھی چیک کر سکتی ہے کیا ہو رہا ہے. ان کے پاس آپ نمبر دے دیں گے ان کو، ٹائیگرز کو، آپ سب کے پاس نمبر ہونا چاہیے تاکہ آگے بتا سکیں کہ کیا یوٹیلیٹی سٹورز ٹھیک طرح فنکشن کر رہے ہیں، اور کیا جو ہماری کوشش ہے کہ مستحق لوگوں کی مدد کی جائے، کیا یوٹیلیٹی سٹورز وہی کر رہے ہیں یا وہاں سے کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے جس طرح ماضی میں دیکھا گیا. آخر میں آپ کا سب کا ٹائیگرز کا پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے والنٹیئر کیا، اور ایک ایسے ٹائم پہ جب پاکستان کو آپ کی بہت ضرورت ہے. جو میں چاہوں گا کہ آپ نے لوگوں کو خاص طور پہ جو مجھے سب سے زیادہ آپ کی ضرورت تب ہے جیسے جیسے یہ لاک ڈاؤن ہم کھولیں گے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پبلک کے اندر یہ اویئرنیس کریں کہ ایس او پیز، یعنی جن شرائط کے مطابق یہ لاک ڈاؤن کھولا جائے گا اس کے اوپر عمل کیا جائے. وہ ضروری اس لیے ہے کہ اگر ہم نے صحیح معنی میں عمل کر لیا تو ہم اپنے ملک کو بڑے مشکل وقت سے نکال سکیں گے. مطلب یہ کہ ایک طرف ہمیں خوف ہوگا کرونا کا تو اس سے بھی بچا سکیں گے، اور دوسری طرف جو ہم نے نوکریاں دے رہی ہیں لوگوں کو، جو ہماری جو اکانومی کے جو پہیہ چلنا شروع ہونا ہے تاکہ لوگوں کے حالات بہتر ہوں، جو لوگ گھر بیٹھے ہوئے اس وقت، جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے اور پیسہ نہیں ہے، تو ان سب کے لیے اگر ہم نے آسانی پیدا کرنی اور اکانومی بھی چلانی ہے، لاک ڈاؤن کم کر کے پھر کرونا سے بھی لوگوں کو بچانا ہے، اس میں آپ کی بہت ضرورت پڑے گی تاکہ آپ لوگوں کو آگاہ کریں، بتائیں یہ شرائط کیا ہیں، یہ کیوں لوگوں نے اکٹھے نہیں ہونا، کیوں لوگوں نے ان ایس او پیز کے اوپر عمل کرنا ہے. کیونکہ آپ ان سب کی بہتری ہے، ہم سب قوم کی بہتری ہے کہ اگر ہم یہ بیلنس رکھ سکیں کہ کرونا سے بھی لوگوں کو بچا سکیں اور ساتھ لوگوں کی نوکریاں بھی ملے اور کاروبار بھی چلنا شروع ہو. اور آخر میں ایڈمنسٹریشن کا میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن کا خاص طور پہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، آپ نے یہ ٹائیگر فورس کو بڑی اچھی طرح ٹریٹ کرنا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے. یہ آپ کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ان سے اگر آپ نے کام لینا ہے، جتنا آپ ان کو کوآپٹ کریں گے، ان کو انسپائر کریں گے، ان کو موٹیویٹ کریں گے، اتنا ہی بہتر یہ اس ملک کا وہ کام کریں گے جو ہمارے پاس اتنی فورس ہے ہی نہیں سارے پاکستان میں کہ جس طرح کا چیلنج ہے ہمیں ضرورت پڑے گی والنٹیئرز کی، اپنی ٹائیگر فورس کی. تو ایڈمنسٹریشن سے مجھے خاص طور پہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا دھیان رکھنا ہے اور ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. شکریہ.
दोस्तों ये थी इमरान खान साहब की जो स्पीच की है, चंद बातें आप लोगों को, चंद सवाल जो वो क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ तक ये कहा जा रहा है कि हो सकता है काफ़ी ज़्यादा हद तक, तकरीबन 50% से ज़्यादा हो सकता है कि इन लोगों को कोई ओहदा दे दिया जाए, ये कोई यानी कि अच्छी तहरीक बन जाए, जैसे पहले भी 1-2 दफ़ा हो चुका है पहली हुकूमतों में भी, कि इस तरह की फ़ोर्स बनाते हैं लोगों की खिदमत के लिए, उनके बाद उनको कोई ओहदा दिया जाता है, यानी कि जब अच्छा काम करते हैं कोई तो उनको कोई ओहदा दिया जाता है। तो दोस्तों मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं जो न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।